मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मआलिमल इल्मि व अअलमहू व अज़हरा शआइरश शर'i व अहकामहू व बअस रसूलन व अंबियाअ इला सबीलिल हक़। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह जल्ला मजदुहू का शुक्र है कि उसकी तौफ़ीक़ से पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाले पाक के तवस्सुल तसद्दुक़ से एक सिलसिलावार गुफ्तगू इल्म दीन की फ़जीलत पर, उसके सिलसिले में आज की हम तीसरी नशिस्त के अंदर हाज़िर हैं। आज की इस नशिस्त के अंदर इल्म दीन की फ़जीलत पर चंद एक अहादीस मुबारका आपकी बारगाह में पेश करेंगे। ये हदीस मुबारका अत-तरग़ीब व तरहीब के अंदर मौजूद है और बाकी और भी मुहद्दिसीन ने इसकी तख़रीज फरमाई है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कलीलुल इल्मी खैरुम मिन कसीरिल इबादत। गुज़िश्ता मजलिस के अंदर हमने ये बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की समझ अता फरमाता है। आज की मजलिस में गुफ्तगू यहाँ से शुरू हो रही है। कलीलुल इल्म, थोड़ा इल्म, खैरुन, बेहतर है, मिन कसीरिल इबादती, ज़्यादा इबादत से। यानी एक तरफ बंदा पूरी रात इबादत कर रहा है, नवाफिल पढ़ रहा है, कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, ज़िक्र अज़कार कर रहा है, और दूसरी तरफ एक बंदा वो थोड़ी देर इल्म दीन हासिल कर रहा है। मसलन इशा की नमाज़ पढ़ी आपने, और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर आप बैठ गए, इमाम साहब ने दर्स हदीस दिया, दर्स फ़िक़्ह दिया, आप बैठ गए, ये दर्स तफसीर दिया, आप बैठ गए, उस दर्स के अंदर आप बैठे, बैठने के बाद आपने चंद एक मसाइल वहाँ से सीख लिए, तो ये हुआ कलीलुल इल्म, थोड़ा इल्म। चंद एक मसाइल पर आपकी नॉलेज हो गई, चंद एक मसाइल को आपने समझ लिया, उसके बाद आगे अपने घर आराम फरमा गए। कलीलुल इल्म, थोड़ा इल्म आपने सीखा और उसके बाद फिर अपना घर पहुंच गए, अपना काम काज शुरू कर लिया। तो कलीलुल इल्मी खैरुन, थोड़ा इल्म बेहतर है, मिन कसीरिल इबादती, ज़्यादा इबादत से। पूरी रात अगर आप इबादत करते रहेंगे तो पूरी रात इबादत से बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा इल्म सीख लो। कलीलुल इल्मी खैरुन, थोड़ा इल्म बेहतर है, मिन कसीरिल इबादती, ज़्यादा इबादत से। थोड़ा इल्म हासिल कर लेना यह ज़्यादा इबादत से बेहतर है। वजह यह है कि आप थोड़ा इल्म सीखेंगे तो उस इल्म के मुताबिक आप अमल करेंगे, आप इबादत करेंगे तो उस इल्म के मुताबिक करेंगे। तो जब आप इल्म के मुताबिक अमल करेंगे, इबादत करेंगे, तो आप इबादत के जो इबादत की रोशनी है, जो इबादत की चमक है, वो चमक ये है कि जो अहकाम बता दिए इबादत के, उनके मुताबिक आप इबादत कर रहे हैं। तो यह आपका थोड़ा इल्म सीख लेना ज़्यादा इबादत पर हावी होगा। कलीलुल इल्म खैरुम मिन कसीरिल इबादती, थोड़ा इल्म ज़्यादा इबादत से बेहतर है। और इल्म दीन की इतनी बड़ी फजीलत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे पास मिरकातुल मफातिह शरह मिशकातुल मसाबी मौजूद है, इसमें यह हदीस मुबारका मौजूद है और इमाम मुस्लिम ने भी इसकी तखरीज फरमाई है और बाकी और भी मुहद्दिसीन ने इसकी तखरीज फरमाई। अब थोड़ा इल्म
زیادہ عبادت سے بہتر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع اعمالہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، الا کہہ کر کے کہا یعنی کچھ عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اور آگے من سے بیان کیا ثلاثۃ، وہ 3 عمل ہیں۔ پہلا صدقہ جاریہ، اور دوسرا وعلم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا، اور تیسرا وولد صالح يدعو له، نیک اولاد۔ تو گزشتہ جو ہم نے پہلے حدیث پیش کی اس میں فرمایا قلیل العلم، تھوڑا علم، اور یہاں فرمایا علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ آپ نے تھوڑا ہی علم سیکھا، آپ زیادہ علم نہ سیکھ پائے، تھوڑا ہی آپ نے علم سیکھا، اور تھوڑا علم سیکھنے کے بعد آپ نے اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کو لوگوں تک بتانا شروع کر لیا۔ اب اتنا علم بندے کو سیکھنا فرض ہے جس سے حلال حرام، جائز ناجائز، یہ 2 چیزیں، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، ان کی معرفت بندے کو حاصل ہو جائے، اتنا علم بندے کے اوپر سیکھنا، وہ مرد ہو وہ عورت ہو، ان سب کے اوپر اتنا علم سیکھنا فرض ہے۔ اب آپ نے یہ علم سیکھ لیا تو اتنا ہی سیکھا، حلال حرام جائز ناجائز، اتنا ہی آپ نے علم سیکھ لیا، اور سیکھنے کے بعد اس کو آپ نے سکھانا شروع کر لیا۔ مثلا کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی یہ کام کر رہا ہے اور وہ حرام ہے، آپ فوراً جا کر کے اس کو منع کر رہے ہیں۔ ایک کام آپ دیکھ رہے ہیں وہ خلاف شرع ہے، اب اس کو فوراً منع کر رہے ہیں۔ ایک کام آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کام اس کو کرنا چاہیے، وہ فرض تھا اس کے اوپر مگر وہ نہیں کر رہا ہے، آپ اس کو جا کر بتا رہے ہیں۔ تو یہ ہوا آپ کے علم سے دوسرا فائدہ حاصل کر رہا ہے، ينتفع به، اسے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ نے سیکھا اور سیکھنے کے بعد سکھانا شروع کیا، آپ کے علم سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ينتفع به، تو اسے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ آپ نے تھوڑا ہی علم سیکھا تھا، اب آپ کے علم سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کا ثواب قیامت تک آپ کو ملتا رہتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا سلسلہ برقرار رہتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو قیامت تک ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم ایک مثال دیں گے جس کے اندر یہ 3 چیزیں آپ کو سمجھائیں گے تاکہ آپ ان 3 چیزوں کو سمجھ جائیں۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے مدرسہ تعمیر کیا۔ اب مدرسہ کیونکہ انسان کی ذاتی پراپرٹی ہے نہیں، مطلب یہ ہے کہ مدرسہ آپ نے تعمیر کیا تو تعمیر کرنے کے بعد اب اس میں ایک سلسلہ چلتا ہے قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے کا۔ مدرسہ تعمیر کر کے وہاں لوگوں کو نہیں رکھا جاتا، وہاں پر ایک خاندان کو آباد نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ایک مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ایک ادارہ، ایک قلعہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ آپ نے مدرسہ تعمیر کیا تو مدرسہ تعمیر کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر طلبہ کرام کو جمع کیا، اساتذہ کرام کو جمع کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے علم دین سکھانا شروع کر لیا۔ آپ نے اپنے بچوں کو بھیج دیا۔ آپ کا بچہ، اسے حلال حرام جائز ناجائز کوئی خبر نہ تھی، مگر جب مدرسے کے اندر آیا تو مدرسے کے اندر بیٹھنے کے بعد اس نے حلال کا علم بھی سیکھ لیا، حرام کا علم بھی سیکھ لیا، جائز ناجائز کا بھی سیکھ لیا، ماں باپ کے ادب کو بھی سیکھ لیا، غرض یہ کہ فرائض کو سیکھا، سنن کو سیکھا، مستحبات کو سیکھا، ان سارے احکام شرعیہ کو سیکھ لیا۔ تو سیکھنے کا سبب یہ مدرسہ بنا۔ تو مدرسہ تعمیر کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تعمیر کر دیا، اب تعمیر کرنے کے بعد آگے قیامت تک جب تک وہ مدرسہ رہے گا، جتنے لوگ اس کے اندر آئیں گے، قرآن سیکھیں گے، حدیث سیکھیں گے، ان سب کا ثواب ان لوگوں کو ملے گا جن لوگوں نے مدرسہ تعمیر فرمایا ہے۔ صدقہ جاریہ تو مدرسہ صدقہ جاریہ ہوا۔ اور پھر دوسری چیز صدقہ جاریہ جس کا قیامت تک آپ کو ثواب ملتا ہے، علم ينتفع به۔ جب مدرسہ تعمیر ہو گیا
تعمیر ہونے کے بعد اب پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ مثلا آپ نے بچوں کو بھیجا, بچے پڑھ گئے, انہوں نے جا کے آگے اوروں کو پڑھانا شروع کیا, انہوں نے آگے اوروں کو پڑھانا شروع کیا, انہوں نے آگے اوروں کو پڑھانا شروع کیا. تو یہ ایک سلسلہ چل جاتا ہے سیکھنے سکھانے کا. ایک نے سکھایا, دوسرے نے سکھایا, یہ بھی ایک سلسلہ چل گیا. تو مدرسہ صدقہ جاریہ, اس میں تعلیم جو شروع ہو رہی ہے یہ صدقہ جاریہ. یعنی آپ نے جو علم سیکھا تو سیکھنے کے بعد آپ کے علم سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں, تو وہ ذریعہ مدرسہ بنا تو صدقہ جاریہ. اور اس کے بعد پھر ولد صالح, آپ کی اولاد مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے آئی, تو آپ کی اولاد جب پڑھ کر کے جائے گی, نیک صالح بن کر کے جائے گی, تو وہ صدقہ جاریہ. سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اللہ رب العزت اس کو قیامت تک ثواب عطا فرماتا ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ. دوسرا وہ علم جس سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا. غرض ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ہی مسئلہ ہو, آپ اس کو اپنے تک محدود نہ رکھو, آپ دوسروں کو پہنچا دو, وہ آگے پہنچائیں گے, وہ آگے پہنچائیں گے, یہ بھی ایک سلسلہ چلنا شروع ہو جائے گا اور ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا. اور تیسری چیز ولد صالح, نیک اولاد. اور اولاد نیک کب بنتی ہے, اولاد متقی کب بنتی ہے, پرہیزگار کب بنتی ہے, یہ سب چیزیں انسان اولاد کے اندر کب آتی ہیں, جب اولاد علم دین حاصل کر لیتی ہے, قرآن کا علم, حدیث کا علم, شریعت کا علم حاصل کرتی ہے, تو پھر اولاد صالح بن جاتی ہے. اور اس کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ مدارس اسلامیہ ہیں, علماء اہل سنت کی بارگاہ ہے. غرض یہ کہ اگر مدارس اسلامیہ پہ آپ نہیں پہنچا سکتے, کم از کم آپ علماء کے پاس, اپنے خطباء کے پاس, اپنے مسجد کے امام کے پاس اپنے بچوں کو بھیجو. جب آپ کے بچے مسجد کے امام صاحب کے پاس آئیں گے, ان کے پاس بیٹھیں گے, تو بیٹھنے کے بعد ان سے جائز ناجائز, حلال حرام کا علم حاصل کر لیں گے, ماں باپ کے آداب کا علم حاصل کریں گے. یہ سب کا سب تب حاصل ہوگا جب آپ کی اولاد علماء کاملین کے پاس, اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھے گی. تب آپ کی اولاد ولد صالح, نیک اولاد بن جائے گی. اس پر آخری حدیث مبارکہ آج کی اس نشست کے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما. اب پہلی حدیث میں بتایا کہ تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے, اور دوسری میں بتایا وہی تھوڑا علم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. اور اب تیسری حدیث مبارکہ آپ سنیں. جب آپ اس ارادے سے اپنے گھر سے نکلیں گے کہ ہم امام صاحب کے پاس جا رہے ہیں, نماز بھی پڑھیں گے, علم بھی سیکھیں گے, تو کتنا بڑا ثواب ہے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما. جب انسان علم دین حاصل کرنے کے ارادے سے نکل جاتا ہے اپنے گھر سے, سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. آپ علم دین سیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں گھر سے. اب فضیلت اور فائدہ کیا ہے؟ سہل اللہ طریقا الی الجنہ. جب انسان علم دین سیکھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے, اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدْعُ. اور صرف جنت کا راستہ آسان ہی نہیں ہوتا, بلکہ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کیوں بچھاتے ہیں؟ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِطَالِبِ الْعِلْمِ الرِّضَاءَ بِمَا يَصْنَعُ. فرشتے بندے سے خوش ہوتے ہیں وہ جو کر رہا ہے. اب کر کیا رہا ہے؟ اپنے گھر سے نکلا, علم دین حاصل کرنے کے ارادے سے نکلا, جائز کا, ناجائز کا, حلال کا, حرام کا وغیرہ احکامات سیکھنے کے لیے نکلا, علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا, اس ارادے سے نکلا کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں. تو اس عمل سے فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں کہا انسان مال حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے فرشتے خوش ہوتے, نہیں. دولت کے لیے, کسی اور چیز کے لیے جا رہا ہے, نہیں. بلکہ اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ بندہ علم دین حاصل کرنے جا رہا ہے تو اس عمل سے فرشتے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا صرف خوش ہی نہیں ہوتے, بلکہ آگے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ علم سیکھتا ہے, علم کا عالم بن جاتا ہے, اس علم کو حاصل کر لیتا ہے, اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے, تو آگے فرمایا ان العالم لیستغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض. جب وہ علم کی نالج حاصل کر لیتا ہے, علم کی معرفت حاصل کر لیتا ہے, علم کا فیضان, علم کا فیض اور علم کی روشنی حاصل کر لیتا ہے, تو اس کے لیے زمینوں میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہاں تک کہ
سمندر کے اندر مچھلیاں اور چونٹیاں، یہ سب الگ الگ، سمندر میں مچھلیاں اور زمین پہ چونٹیاں، یہ سب اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے بندے کی۔ اے بندے، تو علم دین حاصل کرنے کے ارادے سے بھی نکل، نماز کا ارادہ بھی ہے، اور نماز کے بعد یہ بھی ارادہ لے کے جا کہ میں نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھوں گا، درس حدیث سیکھوں گا، درس تفسیر سیکھوں گا، اور درس فقہ میں بیٹھوں گا، حدیث تفسیر فقہ کے درس میں بیٹھوں گا اور مسائل حاصل کروں گا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا بھی ثواب مل رہا ہے، اور علم دین کے ارادے سے نکلے ہیں، تو اب آپ کو نور علی نور، نماز کا بھی ثواب مل رہا ہے اور علم دین حاصل کرنے کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ جب تک آپ واپس لوٹ کر کے آتے، اس ارادے سے نکلے کہ ہم علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، جب تک آپ واپس لوٹ کر کے آتے، تب تک آپ کے لیے فرشتے استغفار کر رہے ہیں۔ علم دین کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو میں قلیل العلم، تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے۔ جب تھوڑا علم آپ کے پاس آئے گا، اب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کتنا علم انسان کو سیکھنا فرض ہے، کم از کم اتنا علم ہر مومن مسلمان پر، مرد اور عورت پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے وہ حلال اور حرام، جائز و ناجائز کی معرفت حاصل کر لے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اسی موضوع پر انشاءاللہ دوسری نشست کے اندر ہماری گفتگو رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔